का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कुरैतुल-ऐन हाशमी, मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज कैंसर हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ एक ब्रेस्ट क्लिनिक भी रन करती हूँ कि ना सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स बल्कि मेरा जो मेन फोकस है वो ब्रेस्ट के हवाले से है कि मैं स्क्रीन आउट भी करूँ और ख़वातीन के जो ब्रेस्ट के मसाइल हैं उसको हम स्क्रीन आउट करते हुए, कैंसर को एक्सक्लूड करते हुए उसको हम लिस्ट आउट करें कि हमारे पास कितना रिस्क ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से है। MBBS किया है मैंने निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से और मेरी स्पेशलाइजेशन FCPS मैंने किया निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से और इसके बाद 2016 से मैं बाकायदा अपना ये क्लिनिक रन कर रही हूँ जिसका नाम है कैंसर केयर सेंटर एंड हॉस्पिस। इसमें ना सिर्फ मैं कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको मैं OPD बेसिस पर ट्रीट करती हूँ, डायग्नोसिस करती हूँ, मैनेज करती हूँ, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे पैलिएटिव सेटिंग के पेशेंट्स हैं यानी ऐसे मरीज़ जो कि कैंसर के मर्ज में इस कदर मुब्तला हो चुके हैं कि उनको हम शायद उनको काबिल इलाज हम नहीं कह सकते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है कि उनको ऐसी मैयर्स दी जाएँ, ऐसे उनका इलाज किया जाए कि उनकी ज़िंदगी के जो बाकी अयाम हैं वो थोड़े बेहतर अंदाज में गुजरे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी उनकी ज़िंदगी का जो मयार है वो थोड़ा बेहतर अंदाज में गुजरे। तो इस हवाले से भी मैं अपनी सर्विसेज OPD बेसिस पर प्रोवाइड करती हूँ। और जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको अपने ब्रेस्ट क्लिनिक के हवाले से, ये भी एक ऐसा हिस्सा है मेरे क्लिनिक का कि जिस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आदाद शुमार हैं पाकिस्तान के हवाले से और स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर जिस इलाके में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, साउथ पंजाब का ये इलाका, इस हवाले से जो आदाद शुमार है हमारे पास उसमें छाती के जो कैंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा मरीज़ हम डायग्नोज करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और इसके साथ साथ जो उसकी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से लोगों को बताना कि आप इलाज मुआवजे के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि सोशल कल्चर है कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, आपके पास इतने रुपए पैसे नहीं होते कि आप कैंसर जैसे मर्ज का इलाज कर सके, तो उनको गाइड करना, उनकी रहनुमाई करना कि आप किस तरह से इस मर्ज का इलाज करा सकते हैं और क्या क्या आपके पास जो आसपास आपके इर्द गिर्द सहूलियात मौजूद हैं। तो जहाँ तक बात हो रही थी कैंसर के हवाले से, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कहा जाता है कि एक साइलेंट किलर है, यानी एक ऐसी मोहलिक बीमारी है जो खामोशी से आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में अपने पंजे गाड़ती चली जाती है, और जब ये कॉम्प्लिकेट होती है यानी पेचीदा होती है तो तब ये अपना असर दिखाना शुरू करती है। लेकिन हमारे यहाँ जो जिस सेटअप पे हम रहते हैं, जिस तरह के माशरती मसाइल का हम शिकार हैं, वहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास जब मरीज़ आते हैं तो वो ऐसी स्टेज में आते हैं किसी भी कैंसर के हवाले से कि उसमें ज़्यादातर मरीज़ ऐसे होते हैं कि हम उनका प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते, यानी हम उनको ये उम्मीद तो दिला सकते हैं कि शायद उनके दर्द को हम कंट्रोल कर सकें, शायद हम उनकी ज़िंदगी के मयार को थोड़ा सा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा बेहतर कर सकें, लेकिन वहाँ पर हमारे लिए मुश्किलात ज़रूर हैं कि हम उनको 100% इलाज के काबिल नहीं समझ सकते, या हम उन्हें जब बताते हैं कि आपका कैंसर इस स्टेज के ऊपर है कि आपको हम ये तसल्ली तो दे सकते हैं कि जब तक मरीज़ की ज़िंदगी हम आपके साथ हैं, लेकिन हम ये तसल्ली नहीं दे सकते कि आपका मर्ज जो है वो 100% काबिल इलाज है। तो इस सेटअप पे, इस माशरती जो हमारा एक सर्कल है उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि हमें अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए, कैंसर के हवाले से बताया जाए। और इस तरह के जो सेटअप्स रन कर रहे हैं, जो भी लोग, जिस तरह से मैं ये क्लिनिक रन करती हूँ, या जो लोग किसी भी तरह से कैंसर के मरीजों के हवाले से काम करते हैं, तो उसमें मज़ीद इजाफा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात आती है कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम के हवाले से, तो आपके सर से लेकर आपके पैर तक जितने आपके जिस्म के हिस्से हैं, आपको वहाँ कहीं का भी कैंसर हो सकता है। बात करें हम कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम की, तो जिसमें मैं आपको बता रही थी कि आंतों का कैंसर है, इसके अलावा मैदे का कैंसर है, और साथ के साथ में अगर मैं आपको बताऊं, फोकस करूं फीमेल जो मैलिग्नेंसीज हैं यानी ख़वातीन में जो आमतौर पर कैंसर नज़र आ रहे हैं, उसमें ओवेरियन कैंसर यानी अंडेदानी का कैंसर, इसके अलावा यूट्राइन कैंसर, और इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी का कैंसर, इसके अलावा रहम का कैंसर, सर्विकल कैंसर जिसे हम कहते हैं, और रहम के निचले हिस्से का कैंसर, ये इतने कॉमन हो चुके हैं, इतने आम हो चुके हैं कि इसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। ख़वातीन को स्क्रीनिंग
ٹولز کی طرف لانے کی ضرورت ہے اگر ہم خواتین کے کینسرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے کینسرز اویلیبل ہیں جس میں ہم اسکریننگ پروٹوکولز جو ہیں فالو کریں۔ اسکریننگ سے مراد یہ ہے، جو لفظ میں بار بار استعمال کریں، اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے ٹیسٹ اڈاپٹ کریں اپنی روٹین میں، ان ایسے ٹیسٹوں کو حصہ بنائیں اپنی زندگی کا جس سے ہمیں جلد پتہ چلے کہ آخر ہمیں کوئی ایسا مرض تو نہیں ہے کہ جس کو ہم کینسر کے نام سے جانتے ہیں، وہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کے حوالے سے اہم ٹیسٹ ہو۔ تو اس حوالے سے کچھ اسکریننگ پروگرامز ہیں جو پوری دنیا میں جن پر بات بھی کی جاتی ہے، پاکستان میں بھی بات کی جاتی ہے، اور جو پیشنٹس جو مریض میرے پاس آتے ہیں ان سے بھی میں ہمیشہ اس حوالے سے بات کرتی ہوں کہ آپ اسکرین آؤٹ ضرور ہوں، یعنی کم سے کم آپ کو یہ عادت ہو کہ آپ نے اینول چیک اپس کروانے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کب کب اپنے کیا ٹیسٹ کروانے ہیں۔ ہم کن چھوٹے چھوٹے ٹیسٹوں سے پک کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ ایسی مہلک بیماری کا شکار تو نہیں ہو رہے جس کو ہم فیوچر میں کینسر کے نام سے جان سکتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کینسر کے مختلف اقسام، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ کینسر کامن ہو گئی ہیں۔ فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے کینسر جیسی بیماری پر کنٹرول نہ پایا پاکستان کے حوالے سے، آئندہ 25 سالوں میں کینسر جو ہے وہ پاکستان میں اس قدر عام ہو جائے گا کہ اموات کی سب سے بڑی وجہ صرف کینسر ہوگی۔ اور اس میں ہم اپنا قدم کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان ٹیسٹوں کی طرف لے کر آئیں جو ایسے کینسرز کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں جس میں ہم اگر علاج کریں تو مریض بہتر ہو جاتے ہیں۔ جس میں سب سے پہلے میں بات کروں گی چھاتی کے سرطان کے حوالے سے، چھاتی کے کینسر کے حوالے سے، بریسٹ کینسر کے حوالے سے۔ ہمارے پاس ڈائگنوسٹک ٹولز اویلیبل ہیں، ہمارے پاس تشخیصی جو ٹیسٹ ہیں وہ بالکل موجود ہیں، جس میں میموگرافی جسے ہم کہتے ہیں کہ چھاتیوں کا خاص قسم کا ایکس رے ہے، جس میں الٹرا ساؤنڈ چھاتیوں کا وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چھاتیوں کا معائنہ کروانے کی جو ہیبٹ ہو، یعنی کہ آپ اینول بیسس پر سالانہ جو آپ جب چیک اپ اپنے کرواتے ہیں تو آپ کی ہیبٹ ہو کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنی جو بھی آپ کی کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں، جو آپ کے فزیشین ہیں، آپ ان سے ضرور رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ میں اپنے بریسٹ کا معائنہ کروانا چاہتی ہوں۔ یہ بہت ضروری ایک قدم ہے، اور اس سے بڑھ کر ضروری قدم یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنی چھاتیوں کا معائنہ کیسے کرنا ہے، سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے، اور آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو اس حوالے سے بالکل گائیڈ کر سکتے ہیں۔ کوشش میری بھی یہی رہتی ہے کہ جو مریض میرے پاس یہاں پر آئیں، ایک جو میسج ہے، ایک پیغام ہے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کا، الٹرا ساؤنڈ کا، میموگرافی کا، جو میں ان کو یہاں پر اسکریننگ پروگرام میں دیتی ہوں، وہ میں ان سے یہ توقع کرتی ہوں کہ وہ صرف پیغام جو ہے جائیں گی اپنی فیملی میں، اپنی کزنز میں، اپنی سہیلیوں میں جہاں پڑھتی ہیں ان اداروں میں، تو اس طرح سے یہ میسج جو ہے یہاں سے کنوے ہو کے جہاں جہاں جائے اور جس کا بھی بھلا ہو، ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں بریسٹ کینسر کی، جہاں پر اسکریننگ پروگرام کی، وہاں پہ اوویرین کینسر، انڈے دانی کا کینسر، پاکستان میں بھی اوویرین کینسر کے پیشنٹس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ چھاتی کا کینسر اور انڈے دانی کا کینسر، یہ بریسٹ کینسر اور اوویرین کینسر، یہ ایک سنڈروم میں باقاعدہ طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اور ایسی بہت سی فیملیز ہیں جن میں یہ کینسر رن کرتے ہیں۔ چھاتی کا کینسر ہے، اووریز کا کینسر ہے، برین ٹیومر ہے، بلڈ کا کینسر ہے، سارکوماز ہیں۔ یہ مختلف کینسر کے اقسام ہیں جو مختلف فیملیز کے اندر سنڈرومز کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ تو بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم یہ انفارمیشن ہو کہ جب آپ نے اپنے ٹیسٹ کرانے ہیں آپ نے کیسے اسکرین آؤٹ ہونا ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ سرویکل کینسر کی میں بات کر رہی تھی، رحم کے نچلے حصے کے کینسر کی بات کر رہی تھی۔ یہ کینسر بہت کامن ہو چکا ہے، اور اس میں بھی اسکریننگ پروگرام کی فیسلٹی اویلیبل ہے، جسے ہم بہت ہی سادہ سا ٹیسٹ کہتے ہیں، پیپ سمیئر۔ یعنی ایسی خواتین جو شادی شدہ ہیں، جب آپ کی سیکشول ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی جب شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ آپ اپنا پیپ سمیئر ضرور کروائیں۔ سادہ سا ٹیسٹ ہے، اپنے گائنیکولوجسٹ کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ میں نے اسکرین آؤٹ ہونا ہے، پیپ سمیئر جو ایک ٹیسٹ ہے میں نے وہ کرانا ہے۔ ہارڈلی آپ کے 5 منٹ کا یہ ٹیسٹ ہے، جس کے بعد آپ اپنی رپورٹ 24 گھنٹوں میں آپ کو مل جائے گی، جو آپ کو یہ بتائے گی کہ آیا آپ کے رحم کے نچلے حصے میں کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں ہو رہی جو آپ کو خدا نخواستہ اس کینسر میں مبتلا کر رہی ہے۔ ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس پر 50% تک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سا ٹیسٹ ہے، لیکن اس پر ہمیں کنونس کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ٹائم پیریڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو خواتین جس سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہمیں یہ بیماری ہوگی تو ہم کیا کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ جتنے ارلی آپ اس کے بارے میں جانیں گے، جتنی جلدی آپ اس کے بارے میں جانیں گے، اتنا ہی یہ قابل علاج مرض ہے۔
اس کے علاوہ خواتین میں ایک اور چیز جو میں دیکھ رہی تھی کہ استعمال جو کر رہی ہیں ہائی رسک فیکٹرز میں ہمارا بہت ہی کامن ہے کینسر کے حوالے سے ٹباکو یوز، تمباکو کا استعمال. خواتین میں بھی یہ ریشو بہت ہے، جہاں مرد حضرات میں، ہماری یوتھ، ہمارے ینگسٹرز میں بہت ہے، اور یہ کینسر کے لیے ایک بہت بڑا ہائی رسک فیکٹر ہے. اور جسے ہم کہتے ہیں آپ شیشے کی شکل میں لیں، آپ ہوکے کی شکل میں لیں، نسوار ہے، بیڑی یا بیڑا جسے آپ کہتے ہیں، گٹکا ہے، پان ہے، چھالیا ہے، یہ وہ ہائی رسک فیکٹرز ہیں جو زندگی میں کبھی نہ کبھی نہ صرف آپ کو گلے اور منہ کا کینسر کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ مثانے کا کینسر، معدے کا کینسر، یہ ان کے ساتھ بہت ریلیٹ کرتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. جو اسکریننگ پروگرامز ہے اس میں اویئرنیس سیشنز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس طرف لایا جائے. اسپیشلی ہماری جو ینگ بچے اور بچیاں ہیں، کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، بہت کامن ہے ان میں شیشے کا استعمال، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے ان کے لیے بالکل نان ٹاکسک ہے، مضر نہیں ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ مضر ہے، کیونکہ وہ جو آپ تمباکو لیتے ہیں وہ بغیر فلٹر کے آپ کے پاس آتا ہے، اور وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جمع ہوتا ہے، آپ کو کسی بھی کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے، جس میں ناک اور منہ اور گلے کا کینسر ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہے، خوراک کی نالی کا کینسر ہے، معدے کا کینسر ہے، مثانے کا کینسر ہے. یہ سب سے کامن کینسر ہے جو تمباکو کے استعمال سے ہم کامنلی دیکھتے ہیں. اور جب میں بات کر رہی تھی رحم کے نچلے حصے کے کینسر، سرویکل کینسر کے حوالے سے، تو جو اسموکنگ ہے، یعنی جو آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں، اس کا بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے سرویکل کینسر یعنی رحم کے نچلے حصے کے کینسر کے حوالے سے. تو جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کینسر جن کے بارے میں ہم بار بار بات کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ ان کے حوالے سے آپ اسکرین آؤٹ کیسے ہو سکتے ہیں. آنتوں کے کینسر کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا بھی ایک ٹیسٹ اویلیبل ہے، اسکریننگ ٹول اویلیبل ہے، ایک ایسی چیز اویلیبل ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری آنتیں وہ فیوچر میں کوئی ایسی ہمیں کینسر جیسی بیماری میں مبتلا تو نہیں کر سکتی. اس ٹیسٹ کا نام ہے کولونوسکوپی، اور اس کے بھی ماہر بالکل جو کنسلٹنٹس ہیں موجود ہیں جو کولونوسکوپی کرتے ہیں، ڈائگنوسٹک یعنی کہ تشخیصی جو آپ کی امراض ہیں، تشخیصی مراحل طے کرتی ہے، یہ آپ کی پوری آنت کو دیکھتی ہے، اور وہاں پہ اگر جو رسک فیکٹرز اگر موجود ہیں آپ کے لیے آنت کے کینسر کے حوالے سے، تو یہ وہاں پر ہم اس ٹول کی مدد سے ہم بآسانی پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں، کچھ ایسے پیپیلوماز بن جاتے ہیں، یعنی کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی رسولیاں بن جاتی ہیں آپ کی آنت کے کسی بھی حصے میں جو آگے چل کر آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، آپ کو آنت کے کینسر میں مبتلا کر سکتی ہیں. تو کولونوسکوپی از ون آف دوز کینسرز. مردانوں کو دودھ کا کینسر سے یہ پروسٹیٹ، اٹ از ویری کامن، یہ ایک بہت ہی کامن کینسر ہے کیونکہ یہ اسمپٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی اس میں علامات نہیں آتی ہیں. تو بہت دیر میں جب بون پینز ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس 60 ایئرز یا 60 ایئرز سے ابو جو بزرگ افراد ہیں وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں بون پین کے ساتھ، اور جب ہم ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو مردانہ غدود کا کینسر ہے جو پھیل کر ہڈیوں میں آ چکا ہے. اور عموماً ہمارے ہاں اس کی پریزنٹیشن ایسے ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس ہیبٹ میں مبتلا ہیں کہ 60 سال یا اس سے اوپر آپ کی عمر ہو چکی ہے، تو آپ اگر اپنا اینول بیسس پہ PSA پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن، آپ یہ ٹیسٹ، ایک سادہ سا خون کا ٹیسٹ ہے، اگر آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں تو یہ بھی آپ کو ایکسکلیوڈ کر دے گا کہ آپ کو پروسٹیٹ کینسر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ ہائی رسک میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. تو یہ کچھ ٹولز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخر میں ایک اور کینسر کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی، دیٹ از کالڈ لیور سیل کارسینوما، ہیپاٹو سیلولر کارسینوما، جگر کا سرطان، جگر کا کینسر. اور اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گلوبوکون 2018 کے فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ایشین کنٹریز میں نمبر 2 پر رینکنگ میں آتا ہے، جہاں پر ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ بہت کامن ہو چکے ہیں. WHO کی طرف سے جب ہیپاٹائٹس بی کی وبا بہت زیادہ پھیلی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ سجیشن دی تھی کہ آپ اپنے جو ویکسینیشن پروگرام ہے آپ اس کے اندر ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین جو ہے وہ آپ اس کو رکھیے، تاکہ ہماری جو کمنگ جنریشنز ہیں وہ اس وائرس کا شکار نہ ہوں. جس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ نے بھی بہت اچھا سٹیپ لیا، انہوں نے بھی EPI پروگرام میں باقاعدہ ہیپاٹائٹس بی کے حوالے سے ویکسینیشن شامل کر دی ہے. لیکن آبویسلی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں آنے والے 10-20 سالوں میں جا کر پتہ چلے گا کہ ہم نے ہیپاٹائٹس بی کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور اس وقت ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہیپاٹائٹس سی، جو کہ کچھ عرصہ جب آپ کے جسم میں رہتا ہے 10-12 سال، اور ہم نے ارلی بھی دیکھا کہ 7-8 سالوں کے بعد بھی اس نے جگر کا کینسر کر دیا ہے.
اور لیور سیل کینسر، جگر کا کینسر ایک ایسا کینسر ہے جس میں بہت ارلی سٹیج کے اوپر آپ اس کو شاید قابو پا سکتے ہیں، لیکن جو ہی یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہوتا ہے اس کینسر کے حوالے سے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی خاص ٹریٹمنٹ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں جو جگر کے کینسر کو ٹریٹ کر سکیں، 100% کیور کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے ہاں بہت سے پیشنٹس ہیں، جب میں نے یہ دیکھا ہے کلینکل، جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کلینکل سیٹ اپ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ان کو اسکرین آؤٹ کرتی ہوں۔ ایک میں نے یہ چھوٹی سی پریکٹس شروع کی ہے اپنے کلینک پہ کہ جو پیشنٹ میرے پاس آتا ہے میں اس کا وائرل مارکر ضرور کراتی ہوں تاکہ اس کو میں اسکرین آؤٹ کرا لوں، کیونکہ یہ ایک ایسا کینسر ہے جو بہت کامن ہو چکا ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ یہ پیشنٹس دیکھتے ہیں اپنے کلینکس میں۔ بہت ضروری سٹیپ ہے یہ کہ آپ لوگوں کو اسکرین آؤٹ کریں۔ تو ہم بھی آؤٹ ڈور بیسس پہ اپنے پیشنٹس کو یہاں پہ فیسلٹی دیتے ہیں، ان کو وائرل مارکرز ضرور ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ کروا کر آئیں، ہمیں چیک کروائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ اپنی صحت کے حوالے سے مزید بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔